आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में जमात इस्लामी हिंद यशवंतपुर की जानिब से बेहतरीन वीकली हफ्तावार इज्तिमा प्रोग्राम। जी नाजरीन, इस्लामिक सेंटर यशवंतपुर बेंगलोर शहर में 4 फरवरी 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9:30 बजे के करीब नाश्ते के बेहतरीन इंतज़ाम के साथ जमात इस्लामी हिंद यशवंतपुर की जानिब से वीकली हफ्तावार इज्तिमा प्रोग्राम बड़े ही शानदार अंदाज में रखा गया। इस इज्तिमा प्रोग्राम के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद सलीम साहब और इस प्रोग्राम में अनाउंसमेंट्स एलानात सेक्रेटरी मुकामी जमात इस्लामी हिंद यशवंतपुर ने किए। साथ ही इस शानदार इज्तिमा में मौलाना शाहिदुर रहमान कासमी साहब ने दर्स कुरान की तालीम और मालूमात को बेहतरीन अंदाज में सभी के सामने पेश किया। ये भी बता दिया जाए कि इस इज्तिमा में हिंदुस्तान पर मुसलमानों के एहसानात इस उन्वान पर डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह शरीफ साहब प्रेसिडेंट AIITA बेंगलोर ने बड़े ही असरअंदाज अल्फाजों में बयान किया, जो कि सभी के दिल को छू गया। फिर इसके बाद सवालों जवाबात का दिलचस्प सिलसिला शुरू किया गया, जो कि मज़ेदार अंदाज में मुकम्मल हुआ। आखिर में ये बता दिया जाए कि इस वीकली इज्तिमा प्रोग्राम में खवातीन के लिए इस्लामिक सेंटर के बेसमेंट में बड़ी ही अच्छे तरीके से ऑडियो और वीडियो का इंतज़ाम किया गया था, ताकि यहाँ आई हुई खवातीन भी इस इज्तिमा के सभी अच्छाइयाँ बयानात मालूमात से मुस्तफ़ैद हो जाएं। लिहाजा ये शानदार वीकली इज्तिमा प्रोग्राम बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हुआ। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार इज्तिमा की मज़ीद तफसीलात। पहली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। इस आयत को समझने से पहले हम इस आयत का पस मंजर समझना जरूरी है। किसी भी बात को अचानक बोलने से बात समझ में नहीं आती, बल्कि उस बात का कुछ सियाक और सबाक हुआ करता है, उसका पस मंजर हुआ करता है कि किसी साहब ने कोई बात कर कही है, उसका पस मंजर क्या है या क्या था। उसके बगैर अगर हम कोई बात समझने की कोशिश करते हैं तो बात अधूरी रह जाती है। तो क्या बोलते हैं कि आप बीच में आए थे, बीच की बात सुने, पूरी बात आप सुन नहीं सके, इसलिए पूरी बात सुने बगैर कोई फैसला नहीं करनी चाहिए। पूरी बात इसमें यह है, अल्लाह ताला शानहू ईमान वालों से खिताब क्या कर रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम उस तरह ना हो जाना जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई थी। आपको मालूम है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जलील कदर अंबिया किराम में से हैं। जिस कदर आप मेहनत करते उसके बरखिलाफ आपकी उम्मत सरकशी, तमर्रुद, नाफरमानी, बगावत क्या करती थी। फिरौन जैसे बादशाह जिसने अना रब्बुकुमुल आला कहा था, वैसे जालिम बादशाह से निजात दिलाने वाला नबी, समुंदर को पार कराने वाला नबी, बछड़े से तौबा कराने वाला नबी, मन्ना सलवा को नाजिल कराने वाले नबी, आसमानी सायफगान करने वाले नबी, पत्थरों से चश्मे निकालने वाले नबी, समुंदर को रास्ता बना देने वाले नबी की भी बात ना मानकर ये कौम बनी इसराइल बहुत ही नामाकूल और बहुत ही ज्यादा नाफरमान कौम थी। और उसकी मुशाहिदा हम आज कर रहे हैं कि फलस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो वही बनी इसराइल की कौम है जो पहले फिरौन से पिटती पिटाती आई और बड़े बड़े हिटलरों से भी मार खाते हुए आकर के अब यहाँ आकर के एक मुसलमान की सरजमीन पर कब्जा करके मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। उसका पस मंजर यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम, आपको मालूम है कि जितने भी अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तमाम अंबिया की सिफत में हया पेवस्त है। कोई भी नबी
بے حیا بے غیرت نہیں ہوا کرتے، ایک بات۔ دوسری بات، روحانی اخلاقی جسمانی لحاظ سے ہر طرح سے نبی پاک صاف ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی نبی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ جسمانی لحاظ سے معذور تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، کانوں سے بہرا تھے، زبان سے گونگے تھے، اس طرح کے کسی بھی نبی کے بارے میں آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا۔ یا جسم میں کوئی کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو یا عیب ہو، کوئی بات نہیں۔ اخلاق کے لحاظ سے نبی اس زمانے میں سب سے بااخلاق ہوا کرتے تھے، جسمانی لحاظ سے نبی سب سے بہترین صحت مند ہوا کرتے تھے، خوبصورتی کے لحاظ سے نبی اس دور کے لحاظ سے بہترین خوبصورت حسین ہوا کرتے تھے۔ مگر قوم کا کیا کیجیے، یہ بنی اسرائیل کی قوم اتنے سارے احسانات کو دیکھنے کے باوجود، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول کو ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، اپنے وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے چیمیں گوئیاں کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہوا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم، یہودی قوم، تالاب کے اندر جاتے، ندیوں میں جاتے، اکٹھا کپڑے اتار کے پانی نہایا کرتے تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کی شان ہے حیا، پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوا کرتی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرح سب کے سامنے کھل کر ننگے ہو کر پانی نہیں نہاتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ بھائی دیکھو یہ نبی، جس کو ہم نبی مانتے ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جسمانی کمی کوتاہی ہے، یا تو جسم کے لحاظ سے معذور ہے، یا جسم میں کوئی بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی اپنا کپڑا نہیں اتار رہا ہے اور چھپ کر نہاتا ہے، پردے میں نہاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں چیمیں گوئیاں ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کی بات سب میں پھیل گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کو اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ لوگوں کے سامنے آنا اللہ کو ناپسند گزرا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی کی براعت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پانی نہانے گئے، اپنے کپڑے اتار کر کے ایک پتھر پر رکھ دیا، آپ پانی نہا رہے تھے، ایک اللہ کے حکم سے وہ پتھر میں حرکت پیدا ہوئی، پتھر کیا کرے، کپڑا لے کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے پتھر میرے کپڑے دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ پتھر کپڑے لے کر آگے آگے جا رہا ہے۔ انجام یہ ہوا کہ جس جگہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے چودھری قسم کے افراد جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اس مجمع میں جا کر پتھر کھڑا ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نہ چاہ کر بھی مجبوراً حالت اضطرار میں بغیر کپڑے کے اس مجمع میں پہنچ گئے۔ مجمع نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو صحیح سالم ہے، آپ کے جسم میں کوئی عیب نہیں، کمر کے نیچے بھی کوئی عیب نہیں، پاؤں میں کوئی عیب نہیں، یہاں بھی کچھ عیب نہیں، آپ تو بہت ہی فٹ ہیں، ہمیں سب سے زیادہ طاقتور دکھائی دے رہے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ مضبوط اور صحت مند دکھائی دے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کہتا ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، کہ وہ لوگ جس چیز کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام پر الزام دھر رہے تھے، اللہ نے کھلم کھلا سب کے سامنے اوپن دکھا دیا کہ دیکھو یہ موسیٰ ہے جس کے تعلق سے تم کہتے تھے کہ جسمانی کجی ہے، جسمانی بیماری ہے، یا بس کی بیماری ہے، اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو یہ بات تھی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے طرح طرح کی باتیں کہہ کر اذیت پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ یہ خطاب کر رہے ہیں
کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے قوم اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی کہ اے امت محمدیہ تم بھی اس طرح کے کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت پہنچانا. ولا تکونوا مت ہو جانا ایسا کالذین آذوا موسیٰ اس طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. ہوا یوں تھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کو کچھ اضافی دے دیا کرتے تھے مؤلفۃ القلوب کے نام پر, دل کو مائل کرنے کے لیے, دل کو نرم کرنے کے واسطے, ان کے تعریف قلب کے واسطے. ایک صحابی رسول ایک انصاری صحابی کے زبان سے بغیر کسی سوچے سمجھے بات نکل گئی. ایک بات یاد رکھیے, کوئی بھی مسلمان نبی کے شان کے خلاف جان بوجھ کے کوئی بات ایسے نہیں کہے گا جو ایمان کے خلاف ہے. نبی کے اوپر اعتراض بھی نہیں کرے گا. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے وہ مسلمان نہیں, وہ منافق ہے. ایک انصاری صحابی سے غلطی ہو گئی, غیر محسوس انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات انگلی اٹھائی کہ یہ جو تقسیم ہوا ہے یہ تقسیم غیر انصافی ہوا ہے, غیر منصفانہ ہوا ہے, عادلانہ نہیں ہوا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی, آپ سے رہا نہ گیا کہ نبی کی شان کے اوپر یہ انگلی اٹھایا جا رہا ہے. جا کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی اس طرح کی باتیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے, تکلیف پہنچی اور کہا کہ اے لوگوں کیا میں نبی ہو کر بھی میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کروں گا؟ کیا تمہاری یہ سوچ ہے؟ اگر میں خود انصاف نہیں کیا تو دنیا میں کون انصاف کر سکتا ہے؟ نبی کی شان انصاف کرنا ہے. مگر چونکہ ایک صحابی کی زبان سے بات نکل گئی اور اس صحابی کو یہ بھی محسوس نہیں تھا کہ یہ بات فرش سے لے کر عرش تک بات پہنچ جائے گی اور عرش سے یہ آیت نازل ہو جائے گی, یہ محسوس بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس انداز میں ان صحابی کو تنبیہ کی. صرف اسی ایک تو نہیں, سارے عالم اسلام میں قیامت تک کے مسلمانوں کو تنبیہ کی. ہر زمانے میں کوئی بھی مسلمان کسی نبی کے شان میں اس طرح کی بات پہ نہ کہے جس سے میرے نبی کو قلق پہنچے, تکلیف پہنچے, ٹھیس پہنچے. اگر میرے نبی کو ٹھیس پہنچے گا تو عرش تھرا جاتا ہے, اللہ کو جلال آ جاتا ہے. اللہ کی جلال دیکھیے فوراً آیت کا نزول کر دیا کہ اے امت محمدیہ کیا موسیٰ کی قوم کی طرح تم میرے نبی کی تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ تو اس طرح اسے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, موسیٰ کی قوم کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی. وہ تکلیف کیا تھی؟ بات آگے. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا, بس اللہ تعالیٰ نے ان کی کہی ہوئی بات کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا اور سب نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلے بدن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے. وَقَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور فرمایا اور وہ اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک بہت ہی باعزت تھے. وجہ بولتے ہیں وجہ کو, وجہ بولتے ہیں چہرے کو, کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ بہت خوبصورت چہرے والے تھے. ایک مطلب یہ ہوتا ہے. دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ عند اللہ وجیہا, کہ اللہ کے یہاں بہت ہی باعزت تھے. باقاعدہ نبی تو باعزت ہوا کرتے ہیں. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی میں تھے, اتنے جلالی تھے, اتنے باروب تھے, کسی کو سامنے آپ کی برائی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. پیچھے تو بول دیتے تھے, پیچھے بولتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ عیب ہے, وہ عیب ہے, وہ عیب ہے, یہ کمی ہے, وہ کمی ہے, مگر منہ کے سامنے بولنے کی جرأت ہمت نہیں ہوتی. اتنے باروب اور باجلال تھے. اسی کا ہے وہ کان عند اللہ وجیہا, اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہی باروب تھے, اللہ کے یہاں باعزت تھے, بامکرم تھے. اب دوسری آیت کو ہم آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی باتیں کہو, سیدھی باتیں کہو.
साफ साफ बातें कहो।